أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. इंशाअल्लाह ताला आज फिर हम सूरतुल बकरा का अपना सिलसिला जो है जहाँ से हमने लास्ट टाइम ब्रेक किया था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम जो आयतें आई थी, अगर आपने क्लास नहीं अटेंड की या की तो भी फिर भी रिफ्रेश करने के लिए जो आयतें आई थी, आपको मालूम है कि वो मेंस्ट्रुएशन के बारे में थी, लेकिन उससे रिलेटेड जैसे कहते हैं ना कि एक चीज होती है, अल्लाह सुब्हान ताला एक बात बताते हैं लेकिन एक जनरल प्रिंसिपल भी देते हैं। तो एक जनरल प्रिंसिपल जो हमारे सामने आया था वो था कि अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना, जो आयत जो एक आई थी वो कि आपको इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन, ये आयत आई थी। और ये आयत क्योंकि आई थी इस वजह से मैंने जो है जो वुदू की जो दुआ थी वो पढ़ाई थी। ये एक चीज़ जो मैं उस वक़्त मैं बताना भूल गई। और ये आयत जो है बड़ी बड़ी खूबसूरत आयत है। और सच्ची बात तो ये है कि जो आयत जिस आयत में भी अल्लाह ताला की मोहब्बत का ज़िक्र आए, वो आयत हमारे लिए बेइंतहा सबसे ज़्यादा खूबसूरत होनी चाहिए। क्योंकि इससे ज़्यादा कोई खूबसूरत चीज़ तो है ही नहीं कि अल्लाह ताला की मोहब्बत की चाह रखने से ज़्यादा खूबसूरती दुनिया में कोई है नहीं। इस दुनिया का हुस्न जो है वो अल्लाह ताला की मोहब्बत है। अल-वदूद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहब्बत करने वाला, शदीद मोहब्बत करने वाला। एक ऐसी मोहब्बत जो अगर आपको कोई होता है ना कि लोगों की मोहब्बतें और चाहतें, और कहाँ कोई इतना चाहता था और कहाँ कोई किसी की नज़र से उतर गया, और चढ़ते सूरज के पुजारी होते हैं लोग, और कितनी 10 तरह की जो बातें मोहब्बत के साथ हैं। लेकिन कोई ऐसी मोहब्बत जिसमें तगय्युर ना हो, कोई ऐसी मोहब्बत जो बढ़ती चली जाए, कोई ऐसी मोहब्बत जो जिसमें कोई गर्ज़ ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात तो बेनियाज़ है। तो वो कोई कोई चाहने वाली कोई मोहब्बत है जिसकी इंसान चाह रखे तो वो अल्लाह ताला की मोहब्बत है। तो ये आयत जो है मुझे लगा कि क्योंकि आप ये देखिए कि वुदू की जो दुआ है वो इसी आयत के ऊपर बेस्ड है कि इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अब इस आयत का स्ट्रक्चर नोट कीजिए आप। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यानी हर्फ़े तौकीद और जो आया है कि एम्फेसिस के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, बेशक अल्लाह जो है युहिब्बुत तव्वाबीन, वो मोहब्बत करता है तौबा करने वालों से। तव्वाब क्या है कि जो बार बार पलटने वाले अल्लाह की तरफ, बार बार लौट कर जाने वाले अल्लाह ताला की तरफ, उनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। व युहिब्बुल मुतताहिरीन, और वो चाहता है उनको कि जो तहारत हासिल करते हैं, जो तहारत हासिल करने की कोशिश करते हैं। मुतताहिरीन का मतलब होता है कि वो अपने आप को क्यों तहारत हासिल करने की जो जो सफाई और जो पाकीज़गी का तसव्वुर है, जो कि सुपरफिशियल जिसे कहते हैं ज़ाहिरी जो है मुतताहिरीन। अब ये आयत जो थी ये इस तरीके से भी स्ट्रक्चर हो सकती थी कि इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना वल मुतताहिरीन, कि अल्लाह ताला जो है वो मोहब्बत करते हैं तौबा करने वालों से और पाकीज़गी इख्तियार करने वालों से, यानी ज़ाहिरी पाकीज़गी इख्तियार करने वालों से अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करते हैं। तो फिर क्या बात होती कि फिर ये होती है कि आप तौबा भी करें और इसके साथ जो है तहारत भी हासिल करें, और दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंबाइंड हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दोनों चीज़ों के लिए युहिब्बु का वर्ड दोबारा आया, यानी मज़ीद
توکید در توکید اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت جتائی کہ یحبو کا ورڈ جو 2 دفعہ آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر انسان جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ لیول کے اوپر ہوتا ہے۔ جو ہوتا ہے نا جیسے ہمارا جو مذہب ہے اس میں جہاں پر ہم ہیں نا، وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مل جاتے ہیں۔ یہ انسان سوچتا ہے نا شاید ہم دوسرے چاند ستاروں کو دیکھتے رہتے ہیں اور پھر دیکھ کر کہتے رہتے ہیں یار اگر ہم ایسے ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر اللہ کا مجھ پہ بھی کرم ہو جائے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی پھر کچھ اپنا بنا لے، میں شاید یہ کر جاؤں، اتنے میں حج کر لوں، میں یہ میرا بھی ایسا ہو جائے، میں ایسی تہجد گزار ہو جاؤں، میں ایسی جو ہوں یہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں۔ مطلب جو جو بار ہے وہ اتنا اوپر ہے۔ آپ صحابہ اکرام کو دیکھیے، اللہ کے اولیاء کو دیکھیے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں کیا اور میری اوقات کیا، میں کہاں سے اس قافلے میں جو ہوں شامل ہو سکتا ہوں۔ ہر انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے اپنے ڈفرینٹ لیول کے اوپر ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا جو ہمیں جو کانسیپٹ دیا، جو ہم پہلے بھی کور کر چکے ہیں، کہ جو جہاد کا کانسیپٹ ہے کہ اسٹرگل کرنا اللہ کی راہ میں۔ اسٹرگل کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دل میں خواہش ہے، دل میں خواہش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی، اور اس خواہش کی جو سنسیئرٹی ہے وہ یہ ہے کہ میں کوشش کروں، میں جس لیول پر ہوں، جہاں ہوں، جدھر ہوں، اگر میں دوڑ سکتی ہوں تو میں دوڑوں، اگر میں چل سکتی ہوں تو میں چلوں، اگر میں چل نہیں سکتی اور کھڑی ہو سکتی ہوں تو میں کھڑی ہو جاؤں، اور اگر میں رینگ سکتی ہوں اللہ کی طرف تو میں رینگوں، اور کسی نہ کسی طریقے سے۔ لیکن یہ ہے کہ میری جستجو جو ہے جو جاری ہے، یعنی اپنے کمفرٹ لیول سے باہر نکل کر کوشش کرنے کا نام جہاد ہے۔ اپنے کمفرٹ لیول سے باہر نکلنے کا نام جو ہے وہ جہاد ہے۔ اور جو انسان جو ہے اس ڈرائیونگ میں ہے، اس کوشش میں ہے، جہاں پر بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر مل جائیں گے، کیونکہ دل کی سنسیئرٹی ہے اور ایفرٹ ہے۔ تو اگر جو ہے یحب التوابین، توابین وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے لاسٹ ٹائم بھی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ جن کو خبر ہو جاتی ہے کہ یہ راستہ تو کوئی اور ہے، یہ تو میں نے ایگزٹ لے لی، میں کدھر نکل کر آ گئی ہوں، تو ادھر سے اپنا راستہ جو ہے وہ موڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جاننے کی طرف جو رخ کر لیتا ہے وہ تواب ہوتا ہے۔ توبہ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کسی کی طرف مڑ جانا، کسی کی طرف جو ہے ٹرن ہو جانا، اور پھر اب میں نے اپنا راستہ تو بدل لیا ہے، اب میں کس چل اللہ کے سہارے پر اللہ کی طرف چلنا شروع کر دوں، اور اللہ سے جو ہے اپنی کوتاہی پر میں جو ہوں پشیمان ہوں، اور میں لیکن لوٹ کر اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ گھر آنے سے کوئی کسی کو نہیں روکتا، گھر آنے سے، اور اللہ تعالیٰ تو مغفرت کا گھر ہے، جنت جو ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا گھر ہے، اور اس کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف بلا رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو آیتیں آئی تھیں تو اس میں کیا تھا، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اللہ جو ہے وہ بلا رہا ہے جنت کی طرف اور اپنی مغفرت کی طرف بھی اذن، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ انوائٹ کر رہے ہیں کہ جنت کی طرف آؤ اور مغفرت کی طرف آؤ بھی اذنی۔ تو ہم وہ اذن لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جب رخ پلٹ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ایک تواب کا راستہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین۔ اور کچھ نہیں ہے جو میں سوچتی ہوں جس کی وجہ سے مجھے وضو بہت بہت خوبصورت عبادت لگتی ہے، کیونکہ جسے کہتے ہیں نا کہ اب انسان کو اپنا تو پتہ ہے، اپنے دل کا کھوٹ کا پتہ ہوتا ہے، اپنی نیتوں کا پتہ ہوتا ہے، میں سوچتی ہوں پتہ نہیں میں کدھر ہوں، کہاں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وہ یحب المتطہرین، الگ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو طہارت کا راستہ جو ہے کہ جب انسان کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وضو کی حالت میں رہے، وضو کی حالت میں رہے، کیونکہ میرے رب کو پسند ہے، میرا رب محبت کرتا ہے ان سے، میرا رب جو ہے ان سے محبت کرتا ہے، بس یہ دس از ریزن انف، یہ کافی ہے میرے لیے، یہ میرے لیے کافی ہے کہ میرا رب جو ہے محبت کرتا ہے۔ تو یہ ایک عبادت جو ہے انسان اتنی محبت سے جو ہے وضو کو اپنا لے، وضو کو اپنا لے کہ یہ جو ہے طہارت میں رہنے کی جو ہے کہ یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے۔
طہارت پسند ہے. تو جہاں پر بھی جس لیول پر بھی انسان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے وہ دروازے کھول دیے ہیں. تو ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. تو یہ جو تھی یہ لاسٹ ٹائم والی آیت تھی. تو آج ہم جو نئی آیتوں کا سلسلہ جو شروع کرتے ہیں، یہ ایک دو باتیں رہ گئی تھیں تو میں نے سوچا کہ میں لیٹ می ریوزٹ، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم اپنا وہ کریں. تو انشاءاللہ پہلے آئی تھنک ریسیٹیشن کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ میننگ پر آتے ہیں. تو آیا نمبر 224 سے میں پڑھنا شروع کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. صدق اللہ العظیم. اب انشاءاللہ تعالی ہم ورڈ بائی ورڈ میننگ کی طرف آتے ہیں. تو وبشر المؤمنین پر جو ہے لاسٹ ٹائم ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، اور اب ادھر سے آگے بڑھتے ہیں. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. ولا واو کیا ہے؟ اور لام الف لا نہیں. تجعلوا نہ تم سب بناؤ. جعلہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو میک سم تھنگ، کسی چیز کو کوئی چیز بنانا. جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنایا تو جعلہ کا ورڈ آیا کہ آسمان لیا اور اس کو کچھ اور بنا دیا. تو یہاں پر کیا چیز کا ذکر آ رہا ہے؟ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، کہ اللہ کو نہ بناؤ، یعنی لفظ جلالہ اللہ تعالیٰ کے نام کو جو ہے نہ بناؤ. عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. عُرْضہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کسی قسم کا ایکسکیوز بنانا، کوئی قسم کی جو ہے ادھر انہوں نے لکھا نشانہ کا ورڈ، مطلب کسی قسم کی جو ہے کوئی بہانہ بنانا. لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ کے نام کو جو ہے ایک ڈھال نہیں بناؤ. ایکچولی عرضہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی رکاوٹ، کوئی چیز جو ہے کوئی آپ کو چیز جو ہنڈر کرے. بہانہ تو جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی چیز انٹینشنلی کوئی چیز کی کو آڑ بنا رہے ہوتے ہیں، تو یہ آڑ بنانا کسی چیز کو، کسی تو اس کا یہ مطلب ہے. تو بہانے کا میننگ ادھر سے آ جاتا ہے کہ کوئی چیز کو رکاوٹ کس طرح سے بنایا جاتا ہے. لی ایمانکم، لی کیا ہے؟ حرف جر ہے، ٹھیک ہے، واسطے فور. ایمانکم، ایمانکم میں کتنے لفظ ہو گئے؟ 2 لفظ ہو گئے. ایک ہو گیا ایمان، ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ قسمیں، تمہارے وعدے، تمہارے اوتھس. اوتھس ہوتے ہیں نا جو آپ وعدے سے ایک لیول اوپر ہو گیا کہ جس کے اندر مطلب کوئی قسم کھائی جاتی ہے. کم جو ہے وہ کیا ہے؟ کم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ کے نام کو آڑ نہیں بناؤ، ڈھال نہیں بناؤ اپنی قسموں کے لیے. ان کے تبرو، تبرو بر کہتے ہیں. ہم لیس البر والی آیت کر چکے نا. تبرو کا مطلب کہ تم حسن سلوک کرو، کہ تم کوئی اچھا کام کرو. وَتَتَّقُوا،
اور پرہیزگاری اختیار کرو یعنی بیکم رائچس، وَتُصْلِحُوا اور اصلاح کراؤ بین الناس لوگوں کے درمیان، واللہ سمیع علیم اور اللہ جو ہے وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو پہلی آیت جو ہے وہ یہ ہو گئی۔ تو ڈراسٹک چینج آپ کو لگا ہوگا کہ ٹاپک جو تھا پہلے جو تھا اللہ تعالیٰ نے لاسٹ ٹائم جو ہم مینسٹریشن اور اس کے بارے میں بات کی گئی، لیکن اگر آپ یاد رکھیں کہ اس میں پھر جب اللہ تعالیٰ نے جب انٹیمیٹ ریلیشنز کا ذکر کیا گیا تھا تو کہا، اس کے بعد پھر جو آیت آئی تھی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یاد رکھو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو، تو ہمیں بڑی حیران کن وہ ٹرانزیشن لگی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی کی بات کی گئی۔ اب بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے وہ لیا جا رہا ہے کہ اوتھس لینے کے لیے۔ تو اب دوسری چیز آگے کہ مطلب انسان کا تقوی جو ہے وہ اتنا دور چلا جائے کہ ہم دنیاوی غرض کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ ایک تو یہ نا کہ انسان بالکل اپنی دنیا کا کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، ایسا کام جس میں اس کی اپنی حرص شامل ہو، اپنی خواہش شامل ہو، اپنی چاہت شامل ہو، لیکن اس کام کو کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے۔ اور کہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے انسان جو ہے اتنے اس قدر بے تکا ہو جائے، اتنا بے ڈھب ہو جائے اپنے دنیاوی معاملات میں کہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام لینے بھی اس کے لیے کوئی جو ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ کوئی اس کو دنیا کی غرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کو جو ہے نشانہ مت بناؤ، آڑ مت بناؤ، ڈھال مت بناؤ اپنے اوتھس کے لیے، کہ تم جو ہو لوگوں میں، ابھی ہم اس کی ایکسپلینیشن پر جائیں گے، ابھی فی الحال ہم اس کے ورڈ بائی ورڈ میننگ کر رہے ہیں اور میں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد کیا آیت ہے؟ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ لا کا کیا مطلب ہے؟ نہیں۔ یؤاخذکم، یؤاخذکم میں کتنے ورڈز ہیں؟ دو لفظ ہو گئے، ایک ہے یؤاخذو اور پھر کم اگین اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ تمہیں۔ یؤاخذو کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، کہ نہیں پکڑتا تم کو اللہ، لا یؤاخذکم اللہ، کہ اللہ تم کو نہیں پکڑتا۔ مؤاخذہ کرنا اردو میں بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اخذہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پکڑنا، تو اسی سے یہ ہے یؤاخذکم اللہ، کہ اللہ تم کو نہیں پکڑتا باللغو فی ایمانکم۔ باللغو یعنی تمہاری جو بے تکی، بیہودہ ایسی چیز جس کی کوئی ویلیو نہ ہو، فی ایمانکم تمہاری قسمیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ان قسموں پر نہیں پکڑتا، he does not take you to task in those oaths that are unintentional۔ بلغو ایمانکم کا مطلب یہ ہے کہ لغو ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی آپ کی کوئی انٹینشن نہیں ہو۔ جیسے عربوں کی عادت تھی نا کہ وہ ہر چیز میں واللہ 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 کرتے رہتے تھے، ہاں کہ یہ ہر چیز میں جیسے تکیہ کلام جیسے کوئی چیز بن جاتی ہے نا، آپ سوچتے بھی نہیں ہیں اور آپ بولتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کوئی باقاعدہ قسم کھا رہے ہیں یا باقاعدہ کوئی آپ ایک کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں کہ جو لیکن عادتاً زبان پر جو ہے اللہ کا نام اس طرح سے جو ہے وہ ہو گیا ہے کہ واللہ واللہ جو ہے نا ہر چیز کے اوپر کرنا، کہ تو وہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تم کو نہیں پکڑتا جو تمہاری، فی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں، کہ ان، ایمانکم اگین تمہارے اوتھس، اللہ تم کو نہیں پکڑتا تمہاری بیکار کے جو تم قسمیں کھاتے ہو، یعنی جو بیکار کی جو تم لغو جو ہے تم قسمیں کھاتے ہو۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ، واو اور لیکن کیا ہے؟ لیکن جو ہمارے پاس بولتے ہیں، یؤاخذکم اگین یؤاخذکم، ادھر کیا ہوا کہ وہ پکڑتا ہے کم، تم سب کو، وہ پکڑتا ہے تم سب کو، بیما کسبت قلوبکم، یعنی بیما جو ہے، بی جو ہے وہ حرف جر ہے، ما جو کچھ، یعنی اس پر پکڑتا ہے تم کو، کسبت جو کچھ کمایا، کس نے کمایا؟ قلوبکم تمہارے دلوں نے، قلوب قلب کی جمع دل، اور کم یعنی تمہارے دل، یعنی اللہ تم کو تمہاری بیکار کی
جو غیر ارادی قسمیں ہوتی ہیں، ان انٹینشنل جو تمہاری قسمیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ تم کو نہیں پکڑتے ہیں، بلکہ تم کو ان قسموں پر، ان وعدوں پر پکڑتے ہیں کہ جو تم ارادتاً جو ہے اٹھاتے ہو، یعنی دل سے جو ہے جس چیز کے اوپر تم ہوتے ہو کہ ہاں یہ قسم میں کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے اوپر پکڑتے ہیں، واللہ غفور حلیم، اور اللہ سبحانہ وتعالی بخشنے والا غفور ہے اور حلیم ہے۔ حلیم یعنی بردبار ہے، ہی از فور بیئرنگ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں وہ تمہاری، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی انٹینشن نہیں تھی اور وہ ان کی عادتاً جو تھی، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پکڑ نہیں کرتا، یہ ان قسموں کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال جس طرح سے آیت اینڈ ہوئی ہے، اس سے ہم کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بلا وجہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام اس طریقے سے لینا جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا غفور، غفور کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے۔ کوئی چیز کو، غفرہ کا مطلب کوئی چیز کو چھپانا، جیسے کوئی چیز غلطی ہو جائے تو اس کو آپ ہائڈ کرتے ہیں نا، تو غفور، اور پھر حلیم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بردبار ہے، اللہ تعالیٰ میں حلم ہے، اللہ تعالیٰ فور بیئرنگ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو جو ہے ہماری درگزر کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حلیم اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر طاقت ہو اور قوت ہو کہ وہ آپ کو پنش کر سکتا ہے، لیکن اس کا حلم جو ہے اس کو روک لیتا ہے کہ ہی از فور بیئرنگ، کہ وہ ہی لیٹس اٹ گو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جس طریقے سے آیت اختتام پہ پہنچی ہے، اس سے ہم کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ بہرحال یہ کرنا جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ انسان جو ہے بلا وجہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ ہر چیز کے اندر لیتا رہے کہ واللہ واللہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اگر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا انسان کو، اللہ کے جلال کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا احساس ہوگا، تو انسان اللہ کا نام لیتے ہوئے بھی جو ہے اس کی روح کانپے گی کہ میں اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ بلا وجہ اس طرح سے نہ لوں، تو ڈسکریج کیا گیا۔ لیکن بہرحال جس کے اب کلچرلی یا کسی ایسی وجہ سے کہ جسے کہتے ہیں کہ عادت ہی پڑ گئی ہے، اور وہ چیز جو ہے وہ پارٹ آف جو ہے لینگویج ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم بذات صدور ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو بہتر جانتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ کسی کی نیت کیا ہے، اور یہ عادتاً جو ہے عادت ہو گئی ہے کسی کو بولنے کی، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے۔ بہرحال یہ اس آیت میں کہا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آیت آتی ہے وہ کیا ہے؟ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبَّصُ 4 أَشْهُرٍ۔ اب ایک نیا ٹاپک جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور جس طرح سے ٹرانزیشن چلتا ہے قرآن، جہاں پر شروع ہوتا ہے، جہاں پہ شروع کی جو آیتیں ہیں، جہاں جنت کی جو خوشخبری دی گئی، وہاں پہ بتایا گیا کہ جنت میں جو ہیں وہ ازواج مطہرہ جو ہیں عطا کی جائیں گی۔ مطہرہ جو ہے یہ وہی ورڈ ہے کہ جو آپ ابھی ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین جو ہم کر رہے تھے، لیکن فرق جو ہے وہ ایک زیر کا اور ایک زبر کا ہے۔ جو مطہرہ جو ہے means somebody that has been purified، جس کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جو ہے پاکیزگی نصیب ہو جائے، اسے کہتے ہیں مطہرہ، یا ازواج مطہرات جو ورڈ آتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب جنت میں جو چیز دی جاتی ہے وہ اتنی پرفیکٹ اور پیور ہوتی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو ڈسٹرب کرے، نہ اس میں کوئی ظاہری نجاست موجود ہے، نہ اس کے باطن میں کوئی نجاست موجود ہے۔ انسان اندر سے بھی پیور ہے اور باہر سے بھی پیور ہے، اور یہ پیورٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ تو جب اتنی پیورٹی ہوگی اور اتنی خوبصورتی ہوگی، تو جسے کہتے ہیں کہ وہ پرفیکٹ میچ ہوگا جنت کے اندر۔ ازواج مطہرات جو ہیں کہ جو جنت کے جو کپلز ہوں گے وہ ایک دوسرے کے لیے، جسے کہتے ہیں نا جو میڈ فار ایچ ادر،
جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے، تو وہ جو ہم لوگ دنیا میں کہتے رہتے ہیں کہ سول میٹ ہیں آپ کے، SOUL، سول میٹ، کہ آپ کی روحانی آپ کے جو ہیں پارٹنرز ہیں، ہر لحاظ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں گے، اور کوئی ایسی چیز ہوگی نہیں کہ جس کو آپ کو اوور لک کرنا پڑے. تو یہ جنت ہے، یہ دنیا ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہے. اب دنیا میں جو آیتوں کی جو ٹرانزیشن چل رہی ہے، اگر آپ میرے ساتھ فالو کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم کو اگر شادی کرنی ہے تو ایک مومن مرد جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور خواتین کے لیے چاہے تم کو بہت کوئی انفیچویٹ بھی کرے کوئی مشرک، لیکن جو مومن جو ہے چاہے وہ کم سٹیٹس کا بھی ہو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. خواتین میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی چیز کہی کہ جو ایک مومنہ ہے، چاہے وہ جو ہے وہ غلام بھی ہو، اس کا سٹیٹس کم بھی ہو، لیکن اس کا درجہ جو ہے وہ بہرحال ایک مشرکہ سے بڑھ کر ہے، کہ ایمان واز دا تھنگ. تو جو پیورٹی جو دیکھنی ہے، جو اپنے لیے انسان کو اپنے لائف پارٹنر کے لیے، کہ اگر ایمان کی دولت سے انسان کے پاس موجود ہے، کہ ایمان اور اسلام کی، تو وہ پہلی چیز آپ کو پیوریفائی کرنی ہے. پھر اس کے بعد شادی کا ذکر کیا گیا، پھر میرج کا بتایا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ ایسا بھی ہوگا کہ خواتین ہیں، ان کے ساتھ جو ان کے پرابلمز ہیں، اس میں تم کو جو ہے ان کے ساتھ انٹیمیسی نہیں رکھو گے. ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ جو وہ ایک بتدریج اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ جب وہ پیوریفائی ہو جائیں تب ان کو تم اپروچ کر سکتے ہو. تو وہ پھر آیتیں آئیں. اب جو آیتیں آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ دنیا جنت ہے تو نہیں، یہاں پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی شادیاں ہوں کہ جو کہ آپ کو لگ رہی تھیں کہ شاید بہت کوئی سول میٹ تھا، لیکن وہ سوائل میٹ جسے کہتے ہیں، کہ آپ کے جو ہے یہاں پہ سوائل میٹس ہوتے ہیں خالی، کہ جو مٹی کے بنے ہوئے جو ان کے جو ہیں کپلز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کی آپس میں ناچاقی ہو جاتی ہے، اور اس کے جو مسئلے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کہ جب جسے کہتے ہیں کہ ساری ہنی مون پیریڈ جب گزر گیا اور ایک دوسرے کے تمام آپ کو عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اب آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہاں پر ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، اور وہ کس طریقے سے آپ کو جو ہے دوسرے پارٹنر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، گیو اینڈ ٹیک ہے، کمپرومائز ہے. تو اب وہ سچویشن، اور اگر ایسی سچویشن آ جائے کہ جہاں پہ طلاق کی نوبت آ جائے، تو اب اس کی طرف جو ہے وہ ڈسکشن چلا گیا. تو تو میں یہ چیز اس لیے بتا رہی ہوں کہ ایک ربط ہے آیتوں میں ربط ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتائی. تو اب جو ہے ان سب چیزوں کا ذکر آ رہا ہے. تو وہاں پر عربوں میں جو ہے وہ اسپیشلی اس زمانے کے عربوں میں جو جاہلیت کے دور کے تھے، دو ان کے پاس ڈفرنٹ قسم کی جو وہ تھیں، کچھ ان کے پاس جسے کہتے ہیں کہ ان کے رواج تھے. اس میں ایک ایلا تھا، ایک زہار تھا. ایلا کا کیا مطلب ہوتا تھا کہ اب میاں بیوی میں جو ہے وہ کوئی ناچاقی ہو گئی، کوئی ایسی لڑائی ہو گئی، تو میاں کو جو ہے وہ غصہ آ گیا، اور غصے میں آ کے اس نے اپنی بیوی سے کو کہہ دیا کہ جاؤ، میں تو تم میرے لیے جو ہو، میں تم سے جو ہوں، چھوڑ دیا اس کو، اس کے ساتھ کوئی ریلیشنز نہیں رکھنے ہے. اس کی بیوی، طلاق نہیں دی ہے لیکن بس چھوڑ دیا. کہ یہ ایک تھی. اور زہار تو یہ ہوتا تھا کہ وہ عورت کو اس طرح سے کہہ دیتے تھے کہ تم میری ماں کی، اس پہ قسم کھا لیتے تھے تم میری ماں کی طرح ہو، یعنی جس طرح سے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کوئی کسی قسم کے کوئی تعلق ہو، تو یعنی اب تم جو ہو وہ میری ماں کی طرح ہو گئی. تو خیر ادھر اس کا ذکر نہیں آیا، یہاں پہ ایلا کا اس کا ذکر آیا ہے. تو اب وہ اس کے جو زیر بحث جو آئے تھے وہ نیکسٹ آئے تھے. تو للذین یؤلون من نسائہم، للذین لام کیا ہے یہاں پہ کہ واسطے، الذین وہ لوگ کہ یؤلون جو قسم کھاتے ہیں، they swear off، یعنی قسم کھا لی کسی سے دور رہنے کی، اور کسی کے ساتھ جو ہے وہ قطع تعلق کرنے کی، لیکن یہ ڈیورس نہیں ہے. من نسائہم، من فرام سے، نسائہم نساء جو ہے عورتیں، ہم جو ہیں ان کی اپنی عورتیں، یہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، جنہوں نے اپنی عورتوں کے ساتھ دور رہنے کی قسم کھا لی. تربصوا تو انتظار کریں، اربعتی اشہر کہ وہ 4 مہینے کا انتظار کریں.
فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم، لیکن اگر سو ان اگر فاؤ وہ رجوع کر لیں، وہ واپس آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو جو ہے سو دیٹ ان بے شک اللہ لفظ جلالہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور ہے یعنی بخشنے والا ہے، اور رحیم ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور لیکن وہ عزم کر لیں پھر طلاق کا، یعنی 4 مہینے گزر گئے ہیں تو اب جو ہے طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ، تو وہ ان جو ہے یہاں پہ اگین اگر عزم کرنا، عزم اردو میں بھی ہوتا ہے، طلاق کا ورڈ اردو میں بھی ہوتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سمیع علیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ سننے والے ہیں اور وہ جاننے والے ہیں۔ تو یہ جو تھی یہ اس چیز کی جو ہے ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ان کی ایک رواج تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جڑ سے پکڑا کہ اپنی بیوی سے جو ہے وہ ناچاقی ہو گئی ہے، لڑائی ہو گئی ہے، اس کو رکھنا بھی ہے، جانا اس کو جانے بھی نہیں دینا ہے، وہی رہے میرے گھر میں ہی رہے، یہ تو نہیں برداشت ہے کہ اب میں طلاق دے دوں اور وہ جائے اور کوئی دوسری شادی کر لے یا کچھ اور ہو، تو اس کو رکھنا بھی ہے، لیکن اس کو سزا بھی دینی ہے، اس کو سائیڈ میں بٹھا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ نہ نہ، یہ جو ہے تم نہیں کر سکتے، اگر تم ایسا کرتے ہو تربصوا تو انتظار کتنا ہے کہ 4 مہینے تک، 4 months تک جو ہے وہ ویٹ کرنا ہے، اور 4 months یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں طریقے سے، اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیت تھی کہ نہیں صرف مجھے تو میں نے تو قسم کھا لی، اور یہ قسم کھانے کی بات کی جا رہی ہے، اس کی نہیں بات کی جا رہی کہ ایسی لڑائی ہو جائے، قسم کھا لیے کہ جاؤ کہ کیا میں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی اگر قسم کھا لی ہے اور اب تم نے قسم کھا لی ہے تو تم 4 مہینے سے پہلے، یعنی یہ نہیں تھا کہ ہو سکتا ہے کسی کی نیت ہو کہ نہیں میں نے تو کچھ دن کے لیے چھوڑ دیا کہ جو ہے نا، اور میں نے کچھ دن کے لیے قسم کھائی ہے، لیکن اگر تم نے اس طرح کی قسم کھا لی ہے اور اس طرح کا اوتھ اٹھا لیا تو پھر تم کو 4 مہینے ویٹ کرنا پڑے گا، تم سے پہلے نہیں جا سکتے، تم نے قسم کھائی ہے۔ اور اگر یہ چھوڑ دیا کہ نہیں سالوں کے لیے چھوڑ دیا میرے نام پر ہی بیٹھی رہے، تو نہیں، 4 مہینے تک کی ایسا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ طلاق کی رولنگ، اور اس میں فقہی مسئلوں میں آپ کو پتہ ہے کہ میں نہیں جاتی، اس کی ڈفرینٹ رولنگز ہے، حنفیٰ یہ سمجھتے ہیں، شافعی یہ سمجھتے ہیں، اگر آپ تفسیر میں جائیں گے تو پھر آپ کو اس کی ڈیٹیلز ملیں گی۔ تو جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، میں جو ہے جسے کہتے ہیں کہ ایک لیول مور دین ٹرانسلیشن میں سمجھا رہی ہوں جس طرح سے میں نے سمجھا ہے، لیکن کیونکہ میری فقہی نالج کے اوپر کوئی مجھے عبور حاصل نہیں ہے اور نہ میں کلیم کرتی ہوں، تو اس کی میں جو ڈیٹیلز ہیں اس کی میں نہیں جا رہی ہوں، لیکن آپ کو سرسری طور پہ جسے کہتے ہیں کہ وہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ جو ایک پریکٹس ہے، یہ اس زمانے کی پریکٹس تھی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ اس کو ہمارے ایون کرنٹ دور میں بھی اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو بہت سے لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ کبھی کبھی میں اپنی پرسنل اس سے ریلیٹڈ چیزیں میں نے دیکھی ہیں، جیسے مجھے یاد ہے کہ میں ایک خاتون تھی، ہم ٹیکسس میں گئے تھے، وہ کوئی مجھے یاد نہیں کہ عرب تھے کہ ایرانی تھے، کون تھے، کوئی صاحب تھے، وہ آئے تھے، انہوں نے ان سے، وہ بیچاری کنورٹ تھی، وہ ان سے شادی کر لی تھی، اور شادی کرنے کے بعد وہ جب ان کی ایجوکیشن ختم ہوئی یا پتہ نہیں کیا تھا یہ تھا، وہ واپس چلے گئے اپنے شہر، اور وہ ہر ایک سے پوچھتی رہتی تھی کہ میں اسے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، مجھے وہ ہی ڈز ناٹ آنسر می، وہ مجھے کوئی کسی اور نے کانٹیکٹ کیا ہے، کوئی کسی کو پتہ ہے کہ وہ کدھر ہے۔ تو اس طرح کی جو سچویشنز ہوتی ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے ہیں تو چلو کر لی، اگر جانا بھی ہے تو اس کو فارغ کر دو اور اس کو بتا دو، یا جو کچھ بھی ہے کہ اس کی زندگی کے ساتھ جو ہے کہ وہ تو بیٹھی رہے، اب ادھر ہو سکتا ہے بیک ہوم ان کی کوئی اور بیگم ہو یا کوئی اور لائف ہو۔ تو جس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے رسپانسبل بیہیویئر جو ہوتے ہیں، اور بعض اوقات خواتین بھی جو ہوتی ہیں، وہ ہم لوگ میں اپنے جانتی ہوں لوگوں کو ایسے کہ جو طلاق نہیں لیتی ان کے، ہمارے اب میں کسی کو جانتی ہوں اپنی ہمارے جاننے والوں میں کہ ان کی شادی ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ پتہ چلا کہ ان کے میاں جو ہیں وہ انگلینڈ میں تھے، اور ان کی ادھر بھی ایک بیگم تھی اور وہ انہی کے ساتھ رہتے تھے، اور یہ بچے بھی تھے ان کے، اور یہ پاکستان میں رہتی تھی، نہ وہ آتے تھے نہ پوچھتے تھے نہ کچھ کرتے تھے، لیکن وہ خاتون بھی جو تھیں ان کے نام پر بیٹھی رہتی تھیں کہ اگر میں نے طلاق لے لی
تو پھر میرے بچوں کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا، مجھ پہ طلاق کا ٹھپا لگ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو ہے یہ جو ہے بڑی ڈسکریج کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ کسی کو اس طرح سے کسی کے یہ شادی کو جو ہے ایک کوئی ذریعہ نہیں بناؤ کہ کسی کو پنش کرنے کا، کسی کے ساتھ کوئی بہانہ بازیاں کرنے کا، اور اگر رہنا ہے تو رہو، نہیں رہنا ہے تو جو ہے الگ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ تو دیکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو اگر فَإِن فَاءُوا، اگر وہ لوٹ کر واپس آ جاتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور و رحیم۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطلاق، لیکن پھر اگر وہ عزم الطلاق کہ اگر طلاق کا ارادہ کر لیا ہے تو ان اللہ سمیع علیم، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ تو یہ ایک جو پہلی جو یہ چیز ہے جس کو اس میں جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قسم کھانے کا جو ہے کانسیپٹ کیا ہے۔ قسم کھانے کا کانسیپٹ جو ہے جس کے اوپر یہ ساری قسمیں ہی کھائی جا رہی ہیں نا، کہ میں تم سے ریلیشن شپ نہیں رکھوں گا، اور میں انٹیمیسی نہیں تم سے کروں گا، چھوڑ دیا کسی کو بھی۔ قسم کھانے کا کانسیپٹ سمجھیں۔ قسم کا مطلب ہوتا ہے، قسم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آپس میں ڈیوائڈ کرنا۔ اگر دیکھیں کہ نبئہم ان الماء قسمتم بینہم، کے مطلب جب صالح علیہ السلام کو کہا گیا کہ جو پانی ہے وہ ڈیویژن ہے، وہ جو ایک اونٹنی کے اور لوگوں کے بیچ میں پانی جو تھا کہ ایک دن اونٹنی پیے گی اور ایک دن لوگ اس پانی کو ایکسیس کریں گے، کہ ہر ایک کا جو ہے وہ اس میں ڈیویژن ہے۔ تو قسم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈیوائڈ کرنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ آپ کوئی نہیں ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں ہاں وہ فلانا تھا، اس سے پوچھ لینا، تمہیں یقین نہیں آتا، وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تم اس سے پوچھ لینا، وہ تمہیں بتا دے گا کہ یہی ہوا تھا۔ ارے ان سے پوچھو، یہ تو تھے ادھر موجود۔ تو آپ کوئی وٹنس کو جو ہے وہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے بہاف پر جو ہے آپ کی بات کو جو ہے وہ کرتا ہے کہ وٹنس کرتا ہے، تو ایک آپ کو وٹنس چاہیے ہوتا ہے۔ تو قسم جب کھائی جاتی ہے تو قسم کھائے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ وٹنس بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ ہر چیز دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں، جیسے سمیع علیم ہے اللہ تعالیٰ کی اذا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا وہ کہ وہ عزم کر لیں طلاق کا، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سمیع ہیں، اور وہ علیم، وہ سن بھی رہے ہیں اور وہ ہر چیز جانتے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام، کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جان رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نام لینا جو ہے کہ میں اس چیز کو کہتا ہوں، اور میں آدھی جو وٹنس جو ہے میں اللہ تعالیٰ کو بنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز کو وٹنس کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، قسم کھانا اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے، اور انسان کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے ایسے ہی مت لو۔ اب اس زمانے میں یہ جو آیت آئی تھی، جو آج پہلی آیت ہم نے کی، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، کہ اللہ کا نام جو ہے تم اس کو ایک ڈھال نہیں بناؤ فرام ڈوئنگ گڈ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ایسی بھی قسم کھا لی جاتی ہے جیسے انسان کے جو ہے وہ اچھائی کے آڑے آ جاتی ہے۔ کیا مطلب کہ وَتَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، میں نے تو قسم ہی کھا لی ہے، میں نے اس کی شکل نہیں دیکھنی ہے۔ اب کچھ ہو جائے، آپ نے کیونکہ قسم کھا لی ہے، لوگ بول رہے ہیں کہ نہیں بھائی اب ایسا، اب اپنی قسم آپ توڑ دیں کہ، اور ایسی قسموں کا توڑنے کا کفارہ ہے وہ الگ جگہ پہ بتایا گیا ہے قرآن میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا نام یوز کر کے جو ہے اس چیز سے مت رکو کہ تم نے لوگوں میں کوئی بھلائی کرنی ہے، اور کوئی تم نے اصلاح کرنی ہے لوگوں میں، اور کوئی اچھا کام کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام کو، لفظ جلالہ کو جو ہے تم آڑے مت لے کر آؤ کہ تمہیں یہ جو کام اچھا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے اس طریقے سے مت لو۔ جیسے جو ہے سورۃ النور کی جو ایک آیت آئی تھی تو اس میں کہا گیا تھا کہ let not among you who are blessed with graces and wealth swear not to give any sort of help to their kinsmen المساکین and those who left their homes for Allah's sake، یعنی کہ تم میں سے جو لوگ جو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل نصیب ہوا ہے، وہ ایسی قسمیں نہ کھائیں کہ وہ غریبوں کو نہیں دیں گے یا مہاجرین کو نہیں دیں گے، اور let them pardon and forgive۔ تو یہ
عام جہاں تک اس کی تفسیر کا تعلق ہے، تو یہ جو ایک واقعہ ہوا تھا کہ حضرت عائشہ کے ساتھ کے اوپر جو ہے وہ الزام لگایا گیا تھا، اور اس میں کچھ ایسے لوگ ملوث تھے کہ ان انٹینشنل تھے یا جو بھی واقعہ تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق جو حضرت عائشہ کے جو والد تھے، وہ جو تھے وہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے تھے، ان کو پیسے دیتے تھے، اور جسے کہتے ہیں نا جب انسان کو پتہ چلتا ہے، انسان کی غیرت جو ہوتی کہ وہ آ جاتی ہے کہ میں اتنا یہ کرتا رہا اور یہ شخص اتنی جھوٹی بات کر رہا ہے، تو جسے کہتے ہیں میں اس کو وہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ممانعت آئی کہ جو جس نے غلط کیا وہ تو اس کے ساتھ ہے، لیکن یہ بات کہ کوئی انسان جو ہے غریب ہے یا اس کو ضرورت ہے، وہ تو پھر بھی ٹیک کیئر کرنا ہے نا، وہ تو فرض ہے۔ تو ایسی قسم نہ کھائیں کہ جو ہیں کہ آپ رشتہ داروں کو یا مسکینوں کو یا مہاجرین کو جو کہ لڑ رہے ہیں فی سبیل اللہ میں، کہ ان کو آپ نہیں دیں گے، وَلْيَعْفُوا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معاف کر دیں اور اس چیز کو جانے دیں، وَلْيَصْفَحُوا، یصفحوا میں کیا ورڈ ہوتا ہے؟ صفحہ کا ورڈ، صفحہ کہتے ہیں نا اردو میں کہ پیج، صفحہ پلٹنا، لائک ٹرن دا پیج اوور، نیا معاف کر دیں اور وہ کر دیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ اور یہ چیز جو ہے نا سچی بات ہے، مطلب 100 باتوں میں یہ جو بات ہے نا یہ اتنی مطلب بڑی بات ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ اگر ہم صرف یہی بات سوچ لیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کتنے فقیر ہیں، ہم لوگوں کی جو نفس ہے نا جیسے جو سر اٹھاتا ہے اپنا، اور بعض اوقات حق پر بھی ہوتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا اور اس نے میرے ساتھ وہ کیا اور اس نے میرے پیسے کھا لیے اور اس نے مجھ سے یہ جھوٹ بولا اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو بڑی اندر سے تکلیف دیتی ہیں اور اس کو جو ہے وہ زخمی کرتی ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر ہم یہ سوچنے لگ جائیں کہ میں کتنی اللہ تعالیٰ کے آگے محتاج ہوں، میرا کیا بنے گا، میرے پاس بڑی کلین سلیٹ ہے جو میں لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہی ہوں، سارے میرے اعمال نامے دھل چکے اور سب میں بہت جا رہی ہوں پرفیکٹ، اور یا پھر کسی کی کوئی بات ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے بولنا شروع کرتے ہیں، تمہیں نہیں معلوم اس نے کیا کیا میرے ساتھ، یہ حرکتیں ہیں اس کی، یہ تم دیکھو، کسی کا آپ کھول کر ہم جو ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ اس نے ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر آدمی سوچتا ہے جب اپنی تنہائی میں سوچے اور اپنے جو ہوتے ہیں جو مردے، اپنے گناہوں کے مردے جب سر اٹھانا شروع کرتے ہیں اور آدمی سوچتا ہے کہ میں نے ان کو تو دفنا دیا، کسی کو ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے، لوگ بڑے مجھے عزت دار سمجھتے ہیں، فلانا سمجھتے ہیں، دھماکہ سمجھتے ہیں، لیکن مجھے تو اپنی حیثیت پتہ ہے، کل یہی سارے مردے اگر اکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، جس طرح سے میں دوسروں کے مردے نکال نکال کے جو ہے دکھا رہی ہوں سب کو، یہی چیزیں میرے سامنے آ جائیں گی، تو کیا مجھ میں حوصلہ ہے ان کو دیکھنے کا؟ انسان اپنے فقر کے اوپر اگر غور کرے اور اپنی حالت کے اوپر غور کرے اور یہ سوچے کہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ جو ہے معاف نہیں کریں گے، مجھے اللہ تعالیٰ اگر میری ستر پوشی نہیں کریں گے، تو پھر میری کیا حیثیت ہے، پھر میں نے کدھر جانا ہے؟ تو پھر جسے کہتے ہیں نا کہ انسان ہمارے اپنے زبانوں پہ تالے لگ جائیں گے۔ اس کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے بتایا ہے، اللہ میں ہیو مرسی آن ہم، جو ہے اشفاق احمد نے بتایا تھا کہ ایک فقیر تھا، ایک فقیر کہہ رہی ہوں، ایک شخص تھا جو نان بیچتا تھا، نان بھائی ہوتے ہیں جو نان بیچتے ہیں تندور پہ، اور وہ جو ہے اپنا یہ کام کرتا رہتا تھا، تو اس کے پاس ایک شخص آ کر بیٹھ گیا، تو وہ دیتا جاتا تھا، لوگوں کو پیسے دیتا جا رہا تھا، لوگ اس زمانے میں جو ہے وہ اس زمانے کی بات تھی کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئنز میں بھی مل جاتی تھی نان، پرانی بات ہے بہت، تو جو اس کو لوگ جو کوئنز دے رہے تھے تو اس نے دیکھا کہ اتنے سارے کوئنز جو ہیں وہ کھوٹے کوئن ہیں، جسے کہتے ہیں نا جو سکے ہوتے ہیں، جو کھوٹے سکے ہوتے ہیں جو چلتے نہیں ہیں، اور وہ ان کو بھی لے لیتا تھا اور دے دیتا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ تمہیں پتہ نہیں ہے اس نے تمہیں کتنے کھوٹے سکے دیے اور تم نے نان دیے ہیں؟ تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا ہاں مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے یہ کھوٹے سکے تھے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کھوٹے سکے جو ہیں نا، یہ کھوٹے سکے دیکھنے میں تو ایسے لگتا ہے جیسے صحیح سکے ہیں، اور انسان اگر غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کھوٹے سکے ہیں۔
تو میں آخرت کے دن جب میں جاؤں گا تو پتہ نہیں کتنی میری نمازیں ہیں جو دیکھنے میں تو نمازوں کی طرح لگتی ہیں لیکن وہ ان کھوٹے سکوں کی طرح ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ آج جو ہے میں کسی کے کھوٹے سکے لے کر بھی اس کو کوئی فائدہ دے دیتا ہوں، تو آخرت کے دن شاید اللہ تعالیٰ بھی جو ہے میری کھوٹی نمازیں جو ہے وہ نظر انداز کر دیں گے اور قبول کر لیں گے۔ تو یہ انسان کا اپنا فقر ہے، یہ انسان کا اپنا فقر ہے کہ انسان اگر اپنے فقر کی طرف دیکھے تو پھر اس کی جو ہے ہمت نہیں ہوگی کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ دوسروں کے اوپر پتھر پھینکے۔ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی قسمیں مت کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا نام کو ڈھال نہیں بناؤ۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی کے کندھے پہ رکھ کے گولی چلانا، اللہ تعالیٰ کے نام کو اس طرح سے مت تم استعمال کرو کہ تم رکو اچھے کاموں سے اور اچھائی کرنے سے جو ہے تم اپنے آپ کو روکو۔ تو یہ اس کا جو ہے یہ ذکر کیا گیا۔ پھر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ یہ سخت گناہ کی بات ہے کہ کوئی انسان کوئی اس قسم کی کوئی قسم کھائے کہ جہاں پر وہ جو ہے یہ کر لے کہ میں نے جو ہے نا فلانے رشتہ دار کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں ان کے ساتھ میں نے ٹوٹل بریک آف کر لیا ہے، تو اس کو پھر کفارہ دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے اس کفارہ جو ہے وہ بتایا ہے الگ جگہ پہ، تو یہ اس کی جو ہے وہ اس کی جو اس کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد یہی چیز جو ہے اور لغو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ لغو جو ہے وہ اللہ کسے کسے کہا جاتا ہے۔ اور پھر سورۃ المائدہ کی آیت بھی آتی ہے کہ اللہ ڈز ناٹ ہولڈ یو، اسی طرح کی آیت سورۃ المائدہ میں بھی ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، کہ اللہ تم کو جو ہے وہ قسموں میں نہیں تمہیں پکڑتا جو تم نے ان انٹینشنلی غیر ارادی طور پہ جو ہے وہ کھائی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال وہ قسمیں جو کہ تم ارادتاً انٹینشنلی جو ہے وہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تم کو اکاؤنٹیبل کرتا ہے، اور پھر اس کا جو ہے کفارہ جو ہے کہ کسی نے اپنی ایسی قسم کو توڑنا ہوتا ہے یا کوئی، تو اس کا کیا ہے وہ کفارہ جو ہے اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ ہاؤ ایور کہ 10 لوگوں کو کھانا کھلانا، جو ایک عام اوسط کھانا جو آپ اپنی فیملی کو کھلاتے ہیں، 10 لوگوں کو کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا اور ٹو فری اے سلیو، اور اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا تو 3 دن جو ہے وہ روزے رکھے، تو تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹیک کیئر آف یور اوتھس۔ ویسے اصولاً انسان کو اپنے اوتھس جو ہیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے، تو انسان اپنے قسم کھاتے ہوئے بھی اس کے سوچے کہ یہ قسم کھانے والی بات ہے کہ نہیں ہے۔ پہلی بات کہ آپ کوئی ایکسکیوز تو نہیں بنا رہے اور آپ کس لیے جو ہے کوئی قسم کھا رہے ہیں، تو انسان جو ہے اپنی قسم کو کھاتے وقت اللہ کا نام جو ہے نمبر 1 ایسی ان انٹینشنلی نہ لے، نمبر 2 آپ کوئی اچھا کام کے لیے جو ہے آپ قسم نہ کھائیں کہ میں نے اس سے بات نہیں کرنی اور اس کے ساتھ کٹ آف کرنا ہے، یا میں نے تو قسم ہی کھا لی ہے میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گی، اور جو ہے اور مجھ پر قسم ہے کہ میں نے جو ہے یہ کبھی ان کو جو ہے یہ ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کرنا ہے، تو اس طرح کی جو ہے قسم انسان نہ کھائے۔ اور اس کے بعد اگر انسان کو اپنی قسم جو ہے کہ اس کو احساس ہو جائے کہ نہیں یہ غلط ہے، مجھے یہ قسم اگر بعد میں احساس ہو جائے کہ یہ توڑنی پڑے گی، تو پھر اس کا کفارہ بھی آپ کو جو ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ قسموں کے بارے میں جو ہے اٹس اے ویری ویری سیریس تھنگ کہ ان کو سیریسلی لینا اور سیریسلی کھانا اور سیریسلی جو ہے ان کی حفاظت کرنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو آج ہم نے دوسری آیت کی وہ اسپیسیفکلی ایسی ریلیشن شپس کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ کہا کہ جہاں پہ یہ ایلا اور اس سے ریلیٹڈ جو شکلیں ہوتی ہیں جو آج کل کے زمانے میں ہیں اس کا ہم نے ذکر کیا، اور پھر اگر کوئی انسان لیکن عزم کر لیتا ہے طلاق کا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمیع علیم ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ آئی تھنک نیکسٹ آیت جو ہے وہ کافی لمبی ہے، اور اگر میں نے وہ آیت شروع کی
تو پرابلی وہ ڈسکشن جو ہے وہ کافی لمبا چلا جائے گا، تو اس لیے آئی تھنک آئی ول اسٹاپ ہیئر انشاءاللہ تعالی، اور اگر ہم لوگ پھر اس کے بعد ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں ان آیتوں کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری بیجا جو ہماری غلطیاں ہیں، جو انٹینشنل ہیں اور جو ان انٹینشنل ہیں، یا غفور الحلیم یا غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ ان کو درگزر فرمائے، آمین۔